अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। इमरान खान ने तस्लीम कर लिया, इतराफ़ कर लिया और वो भी सरेआम एक तकरीब से ख़िताब करते हुए तस्लीम किया कि जनाब बटन दबाते ही नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत तवील जद्दोजहद की ज़रूरत है। और इतराफ़ कर लिया इस बात का कि इस्टेब्लिशमेंट के अपोजिशन के साथ राब्ते हैं और अपोजिशन फ़ौज को साथ मिलाकर हुकूमत को गिराना चाहती है, इस बात का भी इतराफ़ कर लिया। अब इस जो ख़िताब किया आज उन्होंने मुल्तान में एक शारा के इफ्तिताह के मौके पर, तो उस ख़िताब के अंदर के जो मैंने दो नुक्ते आपको बताए हैं उससे दो बातें बड़ी खुल के सामने आती हैं। एक बात तो ये कि इमरान खान ने एक नए बयानिए की तश्कील का आगाज़ कर दिया है, और वो बयानिया क्या है? वो बयानिया ये है कि अगर उनकी हुकूमत गिरी या गिराई गई तो वो सीधा साधा इस बात का तशहीर को शुरू करने वाले हैं कि जनाब मेरी हुकूमत गिरी या गिराई गई तो इसमें अपोजिशन को इस्टेब्लिशमेंट का ताउन हासिल होगा तो ही मेरी हुकूमत गिरेगी, अदरवाइज़ मेरी हुकूमत नहीं गिरेगी। ये एक बयानिया है जिसका उन्होंने अब आगाज़ करना शुरू कर दिया है, और फ़ौज के जो राब्ते हैं अपोजिशन की जमातों से, इससे साबित होता है उनके इस एतराफ़ से कि इस बात का उनको इल्म है कि फ़ौज के राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं अपोजिशन के साथ। और ये खाकसार भी आपको इन राब्तों के बारे में तसलसल से आगाह भी करता चला आ रहा है। अब अगर हम इस एक ही बात को देखें, दूसरी बात को मैं भी आगे चल के आपके साथ जिक्र करता हूँ कि उनका ये जो एतराफ़ है कि राब्ते हैं और हुकूमत गिरी या गिराई गई तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का ताउन हासिल होगा अपोजिशन को, तो फिर सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब की जो मूवमेंट चली थी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो किसके ताउन से चलाई गई थी? क्योंकि जब 126 दिन का धरना दिया गया था तब भी किसी न किसी का ताउन हासिल था। और उस वक़्त मैं चूँकि इस्लामाबाद में एक कौमी रोज़नामे के एडिटर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो मैंने उस धरने को, 126 दिन के धरने को और वहाँ पर होने वाले वाक़यात का मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने एक तेज़ तरीन बारिश के अंदर खड़े होकर इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च का, इस्लामाबाद एंट्री का मैं ख़ुद गवाह हूँ। मैंने पहला जो उनका ख़िताब बारिश में हुआ था उसमें मैं ख़ुद भी मौजूद था, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वहाँ पे मैंने ख़ुद देखी बेशुमार चीज़ें। अब बंदा पूछे उनसे कि जनाब वहाँ पर आपको जो फूड सप्लाईज़ आ रही थी वो कैसे आ रही थी? वहाँ पर जब कंबल आप बांट रहे थे हज़ारों की तादाद में लोगों को, वो कहाँ से आ रही थी चीज़ें? वो उसमें किसका ताउन हासिल था और मकसद क्या थे? मकसद तो यही था ना कि उस वक्त भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद थी इस मुल्क में जिसको गिराना मकसूद था, और उसके लिए 126 दिन का धरना दिया गया था। मैंने ये भी देखा उस धरने के दौरान, आपके साथ वाक़यात कुछ शेयर करता हूँ उस दौर के, कि एक मरतबा गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि इस जो धरना है इसको थोड़ा सा टाइट किया जाए उसके शुरका को, और कोशिश की जाए कि धरने के शुरका खाने पीने के लिए उठ के बाहर आएँ ताकि उनको वापस धरने में जाने से रोका जा सके। तो उनकी जो खुराक आती थी, दो टाइम का खाना आता था, उस पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू किया गया। और फिर वज़ीर दाखिला, उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने हुकूमत की हदायत पर उस पर पाबंदी लगा दी। मैंने ख़ुद देखा कि कंटेनर्स आ रहे थे खाने के। थाना कोसार की पुलिस ने, इस्लामाबाद का एक थाना है जो रेड जोन है उसकी हदूद में आता है, तो उन्होंने उस कंटेनर को रोका कि जनाब ये आप आगे नहीं जा सकते। तो सिर्फ 10 मिनट के अरसा, 10 मिनट में शायद आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो SHO साहब जो थे थाना कोसार के, वो खुद उस कंटेनर को एस्कॉर्ट करते हुए धरने तक लेके गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी निगरानी में खाना तकसीम कराया। तो ये किस तरह हुआ? कोई ना कोई तो उस वक्त भी मौजूद था ना। और ख़ुद अगर हम देखें इस बात को तो जो PTV पर हमला था वो क्या मामला था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसने की कोशिश थी वो क्या मामला था, जो पार्लियामेंट जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट तक पहुंचने का मामला था, वो क्या सब चीज़ें इतनी सिंपल हैं? कोई आज के दिन में, आज के दौर में कोई बंदा ऐसी हरकत कर सकता है कि उसको खुली छूट मिल जाए कि वो अपने गंदे कपड़े जो हैं वो धोकर पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पर लटका दे?
پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے اس وقت بھی فیسیلیٹیشن مل رہی تھی. اور مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب نے اس وقت بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس انٹرویو کی پاداش میں ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے, اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات بڑی کھل کے بتائی تھی کہ کس کا انٹرویو تھا اور کس کے کہنے پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا, اور وہ کس کی آڈیو ٹیپ تھی جو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو سنوائی گئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو یہ باتیں اب ساری کھل کے آ چکی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ایک وقت میں خود یہ سب کام کر چکے ہیں تو اب آپ کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کو ان تمام چیزوں سے روک نہیں سکتے. ایک وقت کے اندر جو چیز آپ کے لیے حلال ہے وہ دوسروں کے لیے حرام نہیں ہو سکتی. جو فٹ سٹیپس آپ نے بنائے تھے اگر اس پہ کوئی اور چلے تو پھر آپ کو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ یہ تاریخ کا چکر ہے, اس نے گھوم کے واپس اپنی جگہ پر واپس آنا ہوتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ تاریخ سے کوئی بندہ سبق نہیں سیکھتا, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخ پر چلتے ہوئے لوگ اسی دھارے میں واپس آتے ہیں اور پھر وہی غلطیاں دہراتے جاتے ہیں. تو اس میں تاریخ کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے اعتراف کیا وہ بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کہ بٹن دباتے نیا پاکستان نہیں بن سکتا. تو بھائی کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ اتنی لمبی لمبی تقاریر کریں اور ان تقاریر کے اندر اتنی لمبی لمبی چھوڑیں کہ جناب مجھے بنائیں آپ پرائم منسٹر, مجھے دیں موقع, تو پھر دیکھیں نیا پاکستان کیسے بنتا ہے. ایک نہیں دو پاکستان کا نعرہ, دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ آپ نے لگایا تھا. اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اگر گیدڑوں کی فوج کا سپہ سالار شیر ہو تو وہ گیدڑوں کی فوج کو بھی شیروں کی طرح لڑا سکتا ہے. آپ ہی کا جملہ ہے. اس کے بعد آپ ہی نے یہ فرمایا تھا کہ جناب اگر جو لیڈر ہے وہ ایماندار ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے, تو وہ اس کے نیچے کرپشن نہیں ہو سکتی. تو اب جو کرپشن کے سکینڈلز آ رہے ہیں سامنے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ رنگ روڈ سکینڈل کو لے لیں, یہ جو بھی احساس پروگرام کا سکینڈل آنے والا سامنے, جس کو آڈٹ رپورٹ جس کی روکی گئی ہوئی ہے, اور کل جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے اس رپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے, جو پارلیمنٹ کی, جو قومی اسمبلی کی سب سے بڑی کمیٹی ہے, رانا تنویر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں, جب وہاں پہ اس بارے میں بات ہوئی تو آڈیٹر جنرل صاحب نے کہا کہ میں اس آڈٹ رپورٹ کے بارے میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس رپورٹ پہ کچھ کام کر رہے ہیں, اور کام سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے وہ آلریڈی مرتب کی جا چکی ہے اور اس کے بعد اس رپورٹ کو چھپا لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہونے والے کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دوبارہ سے وزارت خزانہ کو بھجوایا گیا کہ جناب یہ اگر آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, ورنہ تو یہ بہت بڑا سکینڈل بن کے سامنے آ جائے گا. تو پھر آڈیٹر جنرل اس سارے معاملے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بھی اس قسم کے چینی سکینڈل آپ کے سامنے ہے, آٹا سکینڈل آپ کے سامنے ہے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر جو لیڈر ہے وہ اگر کرپٹ نہیں ہے تو اس اپنے نیچے تمام ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہانا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب آپ خطاب کرتے ہیں اور اس خطاب کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں اور نیا پاکستان بن جائے, کیونکہ پاکستان بنانے کے لیے بھی ہمیں بڑی شدید جد و جہد کرنا پڑی تھی, اور وہ جد و جہد ہم نے اس وقت کے مافیا یعنی کہ انگریز سرکار کے خلاف کی تھی. تو آج آپ کی حکومت کو 2 سال 9 مہینے کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے. تو ان تقریباً 3 سال کے اندر آپ نے کس مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی؟ سیمنٹ مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی, سریا مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی, ریئل اسٹیٹ مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی, چینی مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی, آٹا مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی, اور ایون اب تازہ ترین پولٹری مافیا پر قابو پانے کی کوشش کی. کیونکہ پہلے تو پولٹری کی قیمت جب بڑھتی تھی تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جناب حمزہ صاحب کی جو فارمز ہیں وہاں سے مال آنے والا ہے, لہٰذا قیمتیں بڑھ گئیں. تو اب تو حمزہ صاحب جیل میں تھے تب سے یہ قیمتیں آگے بڑھ رہی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. خود سرکاری سطح پر جو مرغی کے گوشت کی سرکاری ریٹ ہے وہ 250 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا تھا رمضان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ ان چیزوں کے ریٹس کو اس طریقے سے متعین کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دبا کر ہم اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں, ہم مافیاز کو کنٹرول کر لیں. تو اگر حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مافیاز کو کنٹرول کرے گی تو کیا حکومت کا کام صرف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانا ہے, یا ایک ایسے بیانیے کی تشکیل کرنی ہے جس سے کل کو آپ کو پولیٹیکل فائدہ حاصل ہو؟
یا جب آپ نے جو اکنامک گروتھ دکھانے کے لیے آپ نے خصوصی طور پر 7 گھنٹے طویل ترجمانوں کا اجلاس کیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر جو اکنامک گروتھ کے اس قدر جو ٹویٹس اور امپریشنز سامنے آئے، تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ نے انفیکٹ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا تھا، اور یہ کام آپ مسلسل کریں، کیونکہ میں کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹویٹر گورنمنٹ ہے، یہ ٹویٹر دیکھ کے فیصلے کرتی ہے، اور ٹویٹر دیکھنے کے بعد ہی معاملات آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب جب لودھراں تا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن کا منصوبے کا افتتاح کیا، تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ این آر او لینا چاہتے ہیں لوگ، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں این آر او دو، نہیں تو ہم حکومت گرا دیں گے۔ تو اب حکومت کو بچانے کے لیے آپ کس کس کو این آر او دیں گے؟ کیا ترین صاحب کو این آر او ملے گا؟ کیا آج جو آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا چارٹر آف ڈیمانڈز ملنے والا ہے، جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں اسد عمر کے خفیہ مشن کے حوالے سے، جو 26 مئی کا میرا ویلاگ ہے، وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز انہوں نے دیے، جس کے بعد آپ نے ان کو جو بجٹ پروگرامز ہیں، ان کی ترقیاتی اسکیموں کو اس میں شامل کیا، لیکن اب اور جو جس طرح امریکہ ایک دور میں نہیں ہمیں کہا کرتا تھا ڈو مور، تو اب آپ کے اتحادی آپ سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت بچانے کے لیے این آر او نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں یہ مافیاز اپنے مفادات کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، انہیں ڈر ہے یہ حکومت ان کے پیسے واپس لے آئے گی۔ جو حکومت خود بیساکھیوں پر کھڑی ہو، جو حکومت خود ڈر کا شکار ہو، جو حکومت خود اقتدار کے اندر رہنے کے لیے بیتاب ہو، جو اس کے لیے ہر ایک فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے کوئی مافیا نہیں ڈرا کرتا، کیونکہ آپ نے آج تک زلفی بخاری کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ ان کا جو ذکر آ رہا ہے رنگ روڈ سکینڈل پر، آج تک ان کو کسی طرف سے بھی کوئی طلبی کا نوٹس آیا کہ جناب آپ آئیں اور آ کر اس سارے معاملے کا جواب دیں؟ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کے فیملی ممبر ہیں، اور فیملی ممبر خان صاحب کے جو فیملی ممبر ہیں ان کی طرف تو کوئی بندہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ مشکل دور ابھی ختم نہیں ہوا خان صاحب، مشکل دور اب آنے والا ہے۔ آپ کا بھی، ہمارا تو ابھی چل ہی رہا ہے نا، وہ تو بھی چلے گا، ابھی اور کچھ عرصہ چلے گا، لیکن آپ کا مشکل دور آنے والا ہے، کیونکہ پھر حساب ہوگا اس بات کا کہ کس نے کس مافیا کو کس حد تک سپورٹ کیا۔ پھر آپ بھی نہیں بچیں گے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے بہی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، یا جو آپ کے تابع داران کی ایک فوج ہے، وہ بھی اسی سارے اس کا شکار ہوگی، احتساب میں آئے گی، اور پھر وہ کہانیاں بہت زیادہ کھل کے سامنے آئیں گی۔ اب این آر او دینے کا نہیں خان صاحب، این آر او لینے کا ٹائم آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ وقت بہت زیادہ دور نہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے کچھ آراء پر جو ہیں۔ سکینہ سلیم صاحبہ کا کہنا ہے کہ بلاول نے عدم اعتماد کی تجویز دی، نون لیگ نے مسترد کر دی، اب کیوں اسے تسلیم کیا جا رہا ہے؟ اب میں نے آپ سے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ نون لیگ کے اندر دو چیزیں چل رہی تھیں۔ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے مریم صاحبہ کے، اور اس وقت ایک تاثر یہ بن گیا تھا کہ پی ڈی ایم کو اس وقت جو ڈرائیو کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ذریعے ہونے والی تبدیلی کے عمل کو شاید یہ سمجھا جا رہا تھا پنجاب میں کہ یہ نون لیگ کے لیے کچھ زیادہ فیوریبل حالات نہیں ہیں۔ اور پنجاب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے قومی اسمبلی میں، اور جو لوگ پنجاب جیتتے ہیں، جو پارٹی صرف پنجاب کو ہی جیت جائے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت یہ سوچا گیا کہ اس معاملے کو اس وقت اگر ہم پیپلز پارٹی کے ذریعے راؤٹ کریں گے تو اس کے لیے شاید کچھ جو پولیٹیکل گینز ہیں وہ اس طریقے سے حاصل نہ ہو سکیں، لہٰذا اس وقت اس معاملے کو روک دیا گیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، حمزہ صاحب بھی جیل میں تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب خود جا کے شہباز شریف صاحب سے ملے تھے، اور جب حمزہ صاحب کی بیل ہوئی تھی تو پھر بلاول نے آ کے حمزہ صاحب سے بھی ملاقات کی تھی۔ اب جس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اس سچویشن کے اندر ایک واضح گروپ پی ٹی آئی کا جس کے اندر تقریباً 32 ایم پی ایز موجود ہیں، وہ بالکل سامنے فرنٹ پہ تیار ہے۔ اور جو دوسری وجہ تھی اس وقت تحریک عدم اعتماد کو آگے نہ بڑھانے کی، وہ تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی جماعت۔ تو اس وقت شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی، اور پھر پیپلز پارٹی چودھری صاحب کے ذریعے پنجاب کے اندر اپنے لیے کچھ حلقوں کو سیکیور کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ یہ اسٹریٹجی شاید پیپلز پارٹی کی ایسی ہی تھی
گئی، لیکن نون لیگ نے اس اسٹریٹجی کو پسند نہیں کیا۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں، یہ گروپ ہے، آئیڈینٹیفائڈ گروپ ہے، یہ ترین صاحب کا گروپ ہے، یہ چھینا صاحب کا گروپ ہے، 2 گروپ ہمارے سامنے بالکل عیاں ہے، اور تقریباً 50 لوگوں کا یہ ایک گروپ بنتا ہے۔ اب جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فلور کراسنگ سے بچنا ہے تو آپ کو جو ایگزسٹنگ پارٹی ہے اس کے 51% اگر ایک طرف آ جائیں گے تو ایک نیا پارلیمانی گروپ بن جائے گا، اور وہ فلور کراسنگ کی جو شرط ہے وہ اس میں سے نکل جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات اس طرف آگے بڑھیں، اور اسی وجہ سے اب پی ایم ایل این نے اس تبدیلی پر غور کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ جو لاسٹ ان کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ بات طے پائی تھی کہ پنجاب کے اندر ہم تبدیلی لے کے آئیں تاکہ اس کے بعد پھر مرکز کو ٹف ٹائم دیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے۔ زیب النساء صاحبہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے جو صرف پاکستانی شہریت رکھتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے جو خلیج کے ممالک میں موجود ہیں اور اقامے پر موجود ہیں، ان کے پاس اس خلیجی ممالک کی شہریت نہیں ہے، صرف وہ ہی ووٹ ڈال سکے۔ تو اس کا تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں، اس کام کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ وہ دوہری شہریت کے جو حامل افراد ہیں ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے اندر، کیونکہ وہ ان کے بہت زیادہ بینیفیشری ہیں، اور اب بھی بیرون ملک مقیم لوگوں کی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب ہی پاکستان کے اندر سب سے بڑے نجات دہندہ، کیونکہ وہ یہاں پہ رہتے نہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ دکھ دہندہ تو ہو سکتے ہیں، نجات دہندہ نہیں ہو سکتے۔ خیر، اس کام کے لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آپ والی بات کو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو زیادہ اہمیت دیں گے، کیونکہ ان کی نظر اس ووٹ بینک پر ہے جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ان کو ووٹ بینک کا ڈنٹ پڑے گا وہ اس ووٹ بینک سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی اگر دیکھا جائے ان کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کس حد تک ان کے ساتھ اس معاملے میں بارگین کرتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ووٹنگ مشینز کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور بارگین اس والے پوائنٹ پر ہوگی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جب ان کے ساتھ قومی اسمبلی میں جو موجود ہے وہ ان کے ساتھ گفت و شنید کرتی ہے، نیگوسیشن میں آتی ہے، تو وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اس جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے اس کو منظور کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔